वेलकम बैक नाज़रीन। इस पे हम बात करते हैं ईरान अमेरिका तनाज़े इसके ऊपर और उसकी क्या जो है वो आगे चल के चीज़ें होंगी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे साथ जावेद बलोच साहब भी मौजूद है। जावेद बलोच साहब, मुझे ये बताइएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के एक दिन में 6 ममालिक से राब्ते जो है वो होना, इनके सफारती आप कह लीजिए कि सरगर्मियाँ तेज़ होना, किस तनाजुर में देख रहे हैं? जावेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही मुझे। जी 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 जी, जावेद साहब मैं कह रहा हूँ बताइएगा। कि आप किससे जी पूछ रहे हो? ईरान ईरान की जो सफारतकारी है वो तो वो जारी है। जारी बात है, ईरान जो है इस जो सीज फायर है उसका फायदा उठा रहा है, राब्ते कर रहा है। आपके इल्म में है कि पहले वो पाकिस्तान आया सेकंड राउंड के लिए, अब्बास इराकी साहब, और फिर जो है वो आगे ओमान गए, रशिया गए, और अब जो है वो बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ उनके जो राब्ते हैं वो बड़े मौसर तरीके से जारी हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने, मिडल ईस्ट कंट्री के सामने, और अपने जो हम ख्याल कंट्रीज हैं उनके सामने सामने रख रहा है, और उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके मौक़िफ़ की हिमायत करें। और दुनिया जो है वो अब ये चाहती है कि अमन कायम हो और अपना हरमत का मामला जो है वो हल हो, क्योंकि जितना ये मामला तूल इख्तियार करेगा उससे ये सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है उससे मुतासर हो रही है। पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, बाकी जो मुल्क हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अपना हरमत बंद होने की वजह से 400 से ज़ायद टैंकर जो है वो वहाँ फंसे हुए हैं। अगर वो टैंकर रिलीज होते हैं, वो अपने अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, तो आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो नीचे आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस अमेरिका ईरान जंग जो है वो सिर्फ दो मुल्कों की नहीं है, बल्कि इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। पूरी दुनिया ही सफारतकारी कर रही है। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान तो ये चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म किया जाए, इस तनाज़ा का कोई हल जो है वो सामने आए, ताकि दुनिया अमन के साथ आगे बढ़े। और फिर एक और बात जो है वो ये भी माइंड में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो सेंसिटिव कोशिशें हैं उनको जो है वो अगर सीरियस ना लिया गया, अगर जो है तो पाकिस्तान भी एक हद तक जाएगा ना। और अगर पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर क्या होगा? अमेरिका के पास कौन सा ऐसा मुल्क है कि वो इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो सालसी का किरदार अदा करे और सालस बन के आए? ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। पाकिस्तान इस खित्ते में एक इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान की दुनिया में जो है वो एक इंतहाई अहमियत की हामिल एक जो है वो पोजीशन है। तो उस पोजीशन को देखते हुए, उस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो पाकिस्तान ने ये मेज़बानी का जो है वो बेड़ा उठाया है, सालसी का बेड़ा उठाया है, और अपनी सिंसियर एफर्ट्स जो है वो पाकिस्तान शो कर रहा है कि इस तनाज़े का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। लेकिन इस हर तनाज़े की हर कोशिश की एक लिमिट होती है। तो अगर वो अमेरिका जो है उस लिमिट को नहीं समझेगा, या ईरान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर चीज़ें जो है वो उस तरह नहीं चलेंगी जिस तरह वो चलना चाह रही हैं। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो अमेरिका का होगा। अमेरिका जो है वो हज़ारों मील दूर जो है अपने होमलैंड से यहाँ आके समंदर में बैठा हुआ है, और समुद्र में कितनी देर बैठेगा? कितनी देर जो है उसके ये जो बहरी बेड़े हैं और ये सारी चीज़ें चलेंगी? तो कभी तो किसी बहरी बेड़े पे आग लगती है, तो कभी किसी बहरी बेड़े पे जो है वो मिसाइल फायर होता है, कभी कुछ होता है। तो ये खबरें जो है वो बाहर निकलती हैं और ये चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, और अमेरिकी अवाम जो है वो किसी ऐसी जंग में अपने फौजियों को, अपनी फौज को नहीं झोंकना चाहती कि जिस जंग का कोई एंड रिजल्ट ना हो, कोई फ़ायदा ना हो। क्योंकि जब जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनकी लाशें जाती हैं अमेरिका में, और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद वसूल करते हुए नजर आते हैं, तो एक इंतहाई बड़ा प्रेशर जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। पब्लिक की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तरफ से जो है वो प्रेशर आता है।
تو اس لیے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بار بار اسی لیے یہ زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تباہی نہ ہو، میں چاہتا ہوں مذاکرات ہوں، تو لیکن وہ میں اس سے خوش نہیں ہوں. تو بھائی آپ کی خوشی کی انتہا جو ہے وہ کب ہوگی؟ آپ جو ہے وہ ایک ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے آئے ہیں، اور اب بھی آپ کہتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں. تو یہ سفارتکاری ہے. سفارتکاری کا کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اگر یہ رزلٹ سامنے نہ آیا تو پھر حالات مزید ابتر ہوں گے، حالات مزید خراب ہوں گے، اور یہ صرف اس سے ایران یا مڈل ایسٹ کنٹری یا باقی دنیا کے ملک متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ امریکہ خود جو ہے وہ اس سے بڑا بری طرح متاثر ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے تو امریکہ کو اس جنگ میں جھونکنا تھا، وہ جھونک دیا. اب وہ سائڈ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سارے مزے لے رہا ہے، اسپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے. اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اسرائیل نہیں چاہتا کہ خطے میں امن ہو. اسرائیل نہیں چاہتا کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں جو ہے وہ خوشحالی ہو، امن ہو، کیونکہ اس کا جو منصوبہ ہے، جو پلان ہے، اس میں تو امن نام کی کوئی چیز ہے نہیں کہ وہ امن کے ساتھ جو ہے وہ ملکوں کو، لوگوں کو چلنے دے. تو اس لیے اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کیا جائے. وہ اسپائلر کے طور پہ جو ہے اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے جو ہے وہ تاکہ ان مذاکرات کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کیا جائے اور اس کا خاتمہ کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے گا بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، جو روس کی جانب سے ایران کی حمایت جو ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑا سا مشرق وسطیٰ پہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کشیدگی کے اس پہ کیا اثرات آئیں گے؟ جی بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے. تھوڑی سی ریفرنس دنیا کی تاریخ کی طرف لے جائیں. جب بھی کوئی ایک طاقت بہت زیادہ بے قابو ہو گئی اور بدمستی کی صورتحال میں آ گئی اور بہت زیادہ پوری دنیا کے اوپر تسلط جمانے کی کوشش کی، تو دنیا خود اس کے خلاف متحد ہو گئی. کسی طاقت کو دنیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی حیثیت سے باہر نکل جائے اور پوری دنیا کے اوپر تسلط جمانے کی کوشش کرے. سکندر اعظم کی مثال موجود ہے، چنگیز خان کی مثال موجود ہے، تیمور لنگ کی مثال موجود ہے، سوویت یونین کی مثال موجود ہے، اور دوسری اور پہلی جنگ عظیم کی مثالیں موجود ہیں. تو اب امریکہ اگر اس علاقے کے اندر اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہے گا، عراق کو وہ نقصان پہنچا چکے ہیں، شام کو نقصان پہنچا چکے ہیں، لیبیا کو توڑ چکے ہیں، اور اب وہ ایران کے خلاف آئے ہوئے ہیں. تو یہ دنیا قبول نہیں کرے گی. امریکہ کے خلاف جو باقی ماندہ دنیا ہے وہ جمع ہو جائے گی. اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. جو بات آپ نے کی کہ روس نے ایران کی حمایت کی ہے، اور کہاں تک جائے گی یہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی. اس میں چین بھی انوالو ہو جائے گا، اس لیے کہ چین کی بہت زیادہ جو تیل کی ضرورت ہے وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے پوری ہوتی ہے. ان کے پاس اپنا بھی تیل ہے. چین کے جو علاقے کے اندر دوسرے ممالک ہیں جیسے جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا ہے، یہ سب اس علاقے سے تیل لیتے ہیں، اور ان کی تو 70% سے زیادہ جو تیل کی ضرورت ہے وہ ایران اور عرب علاقوں کا تیل پورا کرتا ہے. تو ایران کے پاس ابھی کارڈ ختم نہیں ہوئے. ایک کارڈ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا تھا، ایک کارڈ باب المندب کو بند کرنے کا ہے، اور ایک بہت ہی خطرناک کارڈ انٹرنیٹ کیبلز کو کاٹنے کا ہے. اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو یہ کارڈ استعمال ہوں گے. اس سے پوری دنیا کے اندر ایک ہیجان اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. پوری دنیا کے اندر انتشار بڑھے گا. دنیا کو متحد ہونا پڑے گا اور امریکہ کی طاقت کو لگام دینی پڑے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس صورت کی طرف نہ بڑھا جائے. چین اور روس کا مفاد اسی میں ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے اور بحر ہند اور بحر الکاہل کے جو علاقے ہیں یہ پوری دنیا کی تجارت کے لیے کھلے رہیں. چین بہت زیادہ معاشی ترقی کر رہا ہے، آگے بھی اس کو بہت زیادہ معاشی ترقی کے مواقع موجود ہیں اور موجود ہیں. وہ نہیں چاہے کہ معاشی ترقی رک جائے اس جنگ کی وجہ سے. تو اس لیے وہ سب
جو بڑی طاقتیں ہیں اس علاقے کی، بھارت بھی یہ نہیں چاہے گا. بھارت بھی اپنا جو تیل کی ضرورت ہے وہ اسی علاقے سے پورا کرتا ہے. بھارت کے پاس بھی اپنا تیل نہیں ہے. بھارت نیوکلیر طاقت ہے اور امریکہ سے معاہدے میں ہے. کسی زمانے میں وہ نان الائنمنٹ کا، غیر جانبداری کا لمبردار تھا، لیکن پھر اس کو چھوڑ کے وہ امریکہ کا ہواری بن گیا، امریکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا. پاکستان کے ساتھ جنگیں کرنا، پاکستان کو دھمکیاں دینا اور پاکستان کے اندر شورش پیدا کرنا ان کا ایک رویہ ہے، اور وہ ان کا ایک رواج ہے، ان کی عادت بن چکی ہے. ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تکلیف دینا ہمارا مشن ہے، اور کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر وہ شورش کرتے ہیں، تخریب کاری اور دہشت گردی کرواتے ہیں. تو یہ جنگ اگر بڑھی تو اس میں تمام بڑی طاقتیں انوالو ہو جائیں گی، اور ایک پہلی جنگ عظیم جیسی اور دوسری جنگ عظیم جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. امریکہ کے اپنے صدر آئزن ہاور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے اندر یورپ کی جنگ اس اصول پہ لڑی کہ اس میں جرمنی بالکل تباہ ہو جائے. انگریز چاہتے تھے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کی شرط ہٹلر پہ نہ لگائی جائے. آئزن ہاور اور امریکن چاہتے تھے کہ انکنڈیشنل سرنڈر پہ اصرار کیا جائے، اس لیے کہ وہ ہٹلر آخر دم تک لڑے گا، انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کرے گا، اور اس لڑائی میں انگلینڈ کی جو ملٹری مائٹ ہے، امپیریل انگلینڈ کی، برٹن کی، وہ ختم ہو جائے گی. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے اپنی کتاب کروسیڈ ان یورپ میں لفظ استعمال کیا ہے، پیکس امریکانا سٹارٹ ہوگا. اور یہ ہوا، دنیا نے دیکھا. آج امریکہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کر رہا ہے ایران کے ساتھ. اس کے نتیجے میں بڑی سخت جنگ ہوگی. اس بڑی سخت جنگ میں ان کو خود نقصان ہو جائے گا، اور پیکس امریکانا جو ہے اس کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے. آلریڈی بڑے دنیا کے مبصر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی سپر پاور جو ہے یہ پہلے یونیپولر تھی، اب یونیپولر نہیں رہی، معاشی طور پہ کمزور ہو گئی اور یہ زوال کی طرف جا رہی ہے. تو یہ جو بات آپ نے کی کہ روس کا کیا رویہ ہوگا، روس کا رویہ اس علاقے میں امریکن ہیجمنی کے خلاف ہوگا. چین کا رویہ بھی اس علاقے کے اندر امریکن ہیجمنی کے خلاف ہوگا. ان دونوں ایشیائی بڑی طاقتوں کا جو رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ بھائی آپ اپنے علاقے میں اپنی طاقت کو استعمال کرتے رہیں. آپ 15,000 کلومیٹر دور آ کر ہمارے علاقے میں ہیجمنی نہ بنائیں. اس علاقے کے اندر ریجنل اتحاد ہونے چاہیے، جیسے امریکہ اور اس کے حواریوں کا نیٹو میں ہے. اسلامی ممالک کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے اتحاد قائم کریں، اور وہ اتحاد فوجی اتحاد ہونے چاہیے. OIC جو ہے ہماری، وہ فوجی اتحاد نہیں ہے، وہ صرف ایک کانفرنس کر سکتے ہیں، اور ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ صرف امن کی بات کریں گے، وہ فوجی بات نہیں کریں گے. اس وقت دنیا اسلام کو آپس میں دفاعی اتحاد کی ضرورت ہے اور ڈیفنس کی بات کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی اتحاد میں جائیں گے. اگر دوسری طاقتوں کی ہیجمنی کے خلاف تمام ایشین ریجن کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وسطی جی سر، وسائل ہیں، سب سے زیادہ وسائل ہیں، ریئر منرلز ہیں، ریئر ارتھ ہے، ریئر میٹلز ہیں. اور خاص طور پہ آج کل سب سے زیادہ جس میٹل کی بات ہوتی ہے وہ گیلیم ایرسنائڈ ہے، جو سپر کمپیوٹرز بناتا ہے، جو چائنا میں بنتے ہیں. اور گیلیم ایرسنائڈ دنیا میں کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ موجود ہے، وسطی ایشیا میں موجود ہے. تو اس علاقے کے اندر امریکہ کا ٹوٹل کنٹرول کیسے کوئی قبول کرے گا؟ بالکل صحیح یہ سر. سارے ممالک ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اس لیے ضرورت امریکہ کی یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب امن کی طرف جائے. جو کچھ انہوں نے کر لیا تھا، کرنا چاہا تھا، وہ کر لیا، لیکن اس سے زیادہ اگر وہ کریں گے تو ان کو خود نقصان ہوگا. وہ وینزویلا کے اندر تیل پہ قبضہ کر چکے ہیں، وہ ایک قبضہ گروپ بن چکے ہیں امریکن جو پاور ہے، اور اس کو روکنا پڑے گا. دنیا کو اپنے وسائل اور اپنے مستقبل، اپنی آبادیوں کے جو خوشحالی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس علاقے میں امن قائم ہو، اور پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے
ان کی قدر کی جائے اور ان کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا جائے. پاکستان ایک رسپانسبل واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے اور بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ لڑائی میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کر چکا ہے. پاکستان جانتا ہے کہ اس خطے کی ضروریات کیا ہیں, اس خطے کی دفاعی ترجیحات کیا ہیں اور اس خطے کے اندر اتحاد کی کتنی ضرورت ہے اور سالمیت کی کتنی ضرورت ہے. ایران ایک بہت اہم طاقت ہے اس علاقے کے اندر. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر وہ امریکہ سے فوجی قوت کے لحاظ سے کمزور بھی ہے لیکن پھر بھی اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ترنے والا نہیں ہے اور ابھی اس کے پاس کارڈ موجود ہیں. اس لیے روس اور چین کو یہ حقیقت جو ہے پوری طرح اس کا ان کو ادراک ہے اور وہ اس کو بھولیں گے نہیں. چین اور روس کا رویہ ایران کی حمایت ہی رہے گا اس لیے کہ امریکہ کی ہیجمنی قائم نہ ہو. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. بالکل صحیح ہے سر. سب کو سمجھ لینا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. بلال افتخار صاحب یہ بتائیے گا, کوئی تصادم کی صورتحال ہوتی نظر تو نہیں آ رہی, جنگ کی طرف معاملہ جاتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے, اور اگر ایسا کچھ ہے تو عالمی دنیا, عالمی طاقتیں اس کے اندر کیا رول پلے کرتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ہم ایک کلیش کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے وہ کس طریقے سے. لیکن پاکستان جو ہے نا وہ کولیٹرل اس وقت سپیس ہے. کولیٹرل سپیس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایران کی اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو ہم اس جنگ میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے افیکٹس کا سب سے زیادہ شکار ہوں گے. کیونکہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو دیکھ لیں تو انٹری پوائنٹ کے اندر ہمارا پانی ہے, گوادر اور آگے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نوٹ کر رہے ہو تو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جن پہ ہم نے اس طریقے سے ہم نے نہ پروگرامز بھی نہیں کیے. مثلاً کل ایک خبر آئی کہ چائنا جو اس وقت سب سے زیادہ 90% تیل لے رہا ہے ایران کا, اس کے بارڈر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ تقریباً 400 ٹینکس جو ہیں وہ انڈیا نے ڈپلوائے کر دی ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو ہمارے بارڈر کے اوپر بھی, کیونکہ سندور 1 پہ جب وہ آئے تھے تو اپنی مانگ میں سندور بروا کے وہ بھاگ گئے تھے, لیکن وہ آگ ابھی تک چل رہی ہے. تو یہاں پہ بھی ان کی مشقیں چل رہی ہیں. اسی طریقے سے اب ہم ہیں سعودی عرب کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہے, اور ہمارا بہت قریبی دوست ہے ٹرکی. ٹرکی کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹرکی اور اسرائیل کا بھی ایٹ سم پوائنٹ کلیش ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو آپ نظر میں رکھیں. اور ایک خبر آئی تھی کہ جب یہ ایران کے اوپر حملہ کیا تھا, ڈولفن کلاس سب میرین ایک اسرائیلی جو ہے وایا ریڈ سی وہ انڈین اوشن میں آئی تھی. تو اور اس سب میرین کی خاص بات یہ تھی کہ یہ نیوکلیئر ٹپ جو میزائلز جو ہیں وہ بھی فائر کرنے کی پوزیشن میں ہے, یعنی کہ قابلیت رکھتی ہے. سو ایک بہت ڈیلیکیٹ قسم کی سچویشن چل رہی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہے گا, کیونکہ وہ اب اوپن بات ہے, خود یہودی علماء کا بھی یہ کہنا ہے کہ ٹوٹل 80 سال کے اندر انہوں نے وہ اگر اسرائیل کے قیام سے لے کے 80 سال کے اندر اگر ان کا مسیح آ جاتا ہے تو یہ اپرچونٹی ہے, اگر نہیں آتا ہے تو پھر ان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا. سو ایک گریٹر اسرائیل کا جو ایک آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کل ایک بہت بڑے امریکن لیڈر کی بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں فلاں کے ہاتھ کبھی بھی نہیں چوموں گا, اور ساتھ ان کی تصویر آئی دیوار گریا پہ ہاتھ رکھ کے وہ جو ہے عبادت بھی کر رہے ہیں. سو معاملات اتنے سمپل نہیں ہیں. ہم کیونکہ ہماری پوری کوشش یہ ہے, اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم امن کی طرف لوگوں کو لے کے امن کی طرف آئیں, لیکن امن کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری فوج تو تیار ہے کسی بھی ایونچویلٹی پہ. لیکن ہمیں بھی اس چیز پہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ یونانی جب جنگ پہ جاتے تھے نا تو وہ اپنے جو وار کا ان کا جو خدا تھا ایرس اس کے مندر نہیں جاتے تھے, بلکہ اتنا کے مندر جاتے تھے جو کہ وزڈم کی دیوی کہلاتی تھی. تو اس وقت پاکستان جو شو کر رہا ہے وہ وزڈم شو کر رہا ہے, کیونکہ آپ حالات ایسے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, پھر ڈیورن لائن کے اوپر طالبان کی طرف سے مستیاں شروع ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ نظر نہ آنے والی فورسز ایک بڑی ڈسرپشن چاہ رہی ہیں اس علاقے, اس ہمارے خطے کے اندر, مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا. بالکل صحیح سر.
حالات ان کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت یعنی کہ آپ کے اس پہ میں کہوں کہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ہیٹس آف فار دیم. یہاں پہ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ان ایزینس لائز دا ہیڈ ہو ویئرز دا کراؤن. تو ماشاء اللہ ایٹ لیسٹ آئی فیل پراؤڈ کہ اس وقت ہمارے پالیسی میکرز جس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں کہ ایران کو کہنا پڑ گیا کہ ہم صرف پاکستان کی ثالثی مانتے ہیں. ٹرمپ روزانہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کل وہ ایک انڈین امریکن نے ایک سوال کیا ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ نے اس کے بعد جو اسے جواب دیا تو اسے بھی سمجھ آ گئی کہ کیا چل رہا ہے. سو وزڈم اس وقت ریکوائرڈ ہے، لیکن اس وزڈم کی ضرورت اس وقت امریکہ کو بھی ہے اور ایران کو بھی ہے، تاکہ ایک بڑے کلیش سے بچا جا سکے. اگر آپ مسینک جو آئیڈیالوجیز کے اوپر چلیں گے تو بالآخر کیا ہوگا کہ یہ پھر پوری دنیا کے اندر جب یہ آگ پھیلے گی تو سب کو اس کے اندر جو ہے نا سفر کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. سر مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. بلال افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. برگیڈیئر لیاقت طور صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جاوید بلوچ صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.